अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज 30 जून 2021 है और 19 ज़िक़ादा है। सूरतुज़ ज़ुमर जो हम पढ़ रहे हैं उसके अंदर इस वक्त आज हमारा 5वां दर्स है इसका। सूरतुज़ ज़ुमर में 39 नंबर की सूरत है, मक्के में नाजिल हुई है। इसमें 75 आयात हैं और 8 रुकू हैं। सूरतुज़ ज़ुमर की अब हम 24वें सिपारे में आयत नंबर 32 से इंशाअल्लाह ताला पढ़ेंगे। इससे पहले कि तमाम हमारे लोग जमा हो, हम इसका खुलासा कर लेते हैं दोबारा से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुज़ ज़ुमर के मज़ामीन का तज्ज़िया आयत नंबर 1 से लेके 8 में हमने पढ़ा तौहीद बारी ताला के बारे में। आयत नंबर 9 से लेके 37 आयत में अच्छा और बुरा किरदार क्या है। अच्छा किरदार वाले और बुरा किरदार वाले बराबर नहीं हो सकते। आयत नंबर 38 से लेके 52 में मुशरिकीन के बातिल नजरियात का रद्द किया है अल्लाह ताला ने कि अगर तुम मुशरिकीन लोग किसी और को अल्लाह के सिवा पूजते हो ये समझ के कि वो तुम्हारी सिफारिश करेंगे, तो मंज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्नी, अल्लाह के सामने कोई किसी की सिफारिश नहीं कर सकता जब तक अल्लाह इजाजत ना दे। आयत नंबर 53 से लेके 63 में अल्लाह की तरफ पलटने का बयान है। आयत नंबर 38 से लेके 52 में बातिल के साथ समझौते की जोरदार नफी कर रहा है। ये वो आयत हैं जो आज इंशाअल्लाह ताला हम पढ़ेंगे। आयत नंबर 38 से 32 में फिर अल्लाह तबारक व ताला साथ ही इसके अहवाले क़यामत भी हमारे लिए बयान कर रहे हैं। आयत नंबर 32 से 35 में 2 किरदारों का अंजाम बयान किया जाएगा। आयत नंबर 36 से 37 में क्या अल्लाह बंदों के लिए काफी नहीं है, जो हमने पीछे पढ़ा था कि अलैहिस्सलाहु बिकाफिन अब्दा, क्या अल्लाह ताला तुम्हारे लिए काफी नहीं है कि वो तुम्हारी मदद कर रहा है, वो तुम्हें समझ रहा है, वो तुम्हारे लिए सब चीज। वइज़ा मरिस्तु फहुवा यशफीन, जब तुम बीमार हो रहे हो तुम्हें शिफा दे रहा है। वल्लज़ी हुवा युतइमुनी व यस्कीन, जब तुम्हें भूख लगती है तो वो तुम्हें खिलाता है पिलाता है। वल्लज़ी युमीतुनी सुम्मा युहयीन, जब तुम मर जाओगे तो वही तुम्हें जिंदा करेगा। तो अल्लाह तबारक व तआला यहाँ आयत नंबर 36 से 37 में फरमा रहे हैं क्या अल्लाह बंदों के लिए काफी नहीं है। आयत 38 से 40 में फरमा रहा है खुद साख्ता माबूद बेइख्तियार और लाचार हैं। वो तो अपने ऊपर अल्लाह तबारक व ताला कह रहे हैं ज़ौफ़त तालिबु वल मतलूब, जिनसे मांग रहे हो और जो कुछ मांग रहे हो सारी चीजें लाचार हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता। आयत नंबर 41 में इंशाअल्लाह ताला हम पढ़ेंगे दाई की जिम्मेदारियां हक पहुंचाना है, मनवाना नहीं है। आयत नंबर 42 में जिंदगी और मौत अल्लाह तबारक व ताला के हाथ में है। तो इस वक्त हम जो अपना सबक शुरू कर रहे हैं वो हम शुरू कर रहे हैं आयत नंबर 32 से। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फमन अज़लमु मिम्मन कज़ब अला अल्लाहि व कज़्ज़ब बिस्सिद्क़ि इज़ जाअहु व लैसा फ़ी जहन्नम मस्वल लिल काफ़िरीन वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून लहुम मा यशाऊन इंद रब्बिहिम ज़ालिका जज़ाउल मुहसिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली यफ़क़हू क़ौली यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। रब्बि इन्नी लिमा अंज़लता इलय्या मिन खैरिन फ़क़ीर रब्बि इन्नी लिमा अंज़लता इलय्या मिन खैरिन फ़क़ीर। रब्बि हबली हुक्मा व अलहिक़नी बिस्सालिहीन वजअल ली लिसान सिद्क़िन फ़िल आखिरीन आमीन या रब्बल आलमीन। तो उस शख्स से ज्यादा कौन जालिम है जो अल्लाह पर झूठ बोले और जब उसके पास सच आ जाए तो उसको झुटलाते हैं। तो क्या दोज़ख काफिरों का ठिकाना नहीं है।
یہاں پر جو سچ آیا ہے اور جس کو وہ جھٹلا رہے ہیں وہ 3 قسم کے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں یہاں پر کہ وہ آ گئے ہیں اور ان کو جھٹلایا جا رہا ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے والذی جاء بالصدق، اور جو سچ لے کر آیا یعنی جبرائیل علیہ السلام، اس کی تصدیق کی کس نے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو یہ لوگ ڈرنے والے ہیں. اب یہ تصدیق کرنے کی جو بات ہے نا، سب سے پہلی تصدیق میں نے آپ کو بتایا تھا حضور نے فرمائی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے کی، حضرت ابو بکر صدیق نے کی، حضرت زید بن حارثہ نے کی اور حضرت علی نے کی. اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمام انبیاء مراد ہیں کہ جب وہ ان کے پاس جبرائیل علیہ السلام بالصدقی لے کے آئے، سچائی کتاب لے کر آئے، اللہ کے احکامات کو لے کے آئے، وصدق بہ، تو ہر نبی نے جان لیا کہ یہ اللہ کا ہی کلام ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ آیت نمبر 33 میں یہ فرما رہے ہیں لہم ما یشاؤون عند ربہم، ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے ان کے رب کے ہاں. یہی صلاح ہے نیکوکاروں کا، تاکہ اللہ ان سے دور کر دے وہ برائیاں جو انہوں نے کی تھیں اور بدلہ دے ان نیکیوں کا جو انہوں نے کی تھی. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جب آپ سچی توبہ کرتے ہیں تو آپ کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے اور آپ کی نیکیوں کو بڑھا دیتا ہے. جب آپ کی نیکیوں کو بڑھا دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی نیکیوں کی وجہ سے ہی کوئی ایسی اللہ کو ان میں ادا پسند آئی ہوتی ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایمان کی دولت سے نواز دیتا ہے. الیس اللہ بکاف عبدہ، اللہ فرما رہے ہیں کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ اور یہ آپ کو اللہ کے سوا اپنے معبودوں سے ڈراتے ہیں. اور جن کو اللہ گمراہ کر دے ان کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے، اور جس کو اللہ ہدایت دے اس کو کوئی گمراہ کرنے والا نہیں ہے. اسی لیے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ہمیں بار بار جو آیت ہم پڑھتے ہیں نا، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا دے، تو جس کو اللہ تعالیٰ سیدھا رستہ دکھا دے تو اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. کیا اللہ زبردست بدلہ لینے والا نہیں ہے؟ اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے تو وہ یہی کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے. آپ کہیں کہ تم ذرا دیکھو تو جس کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اگر اللہ مجھ کو کوئی تکلیف دینا چاہے تو کوئی مجھے دینا چاہے تو اسے کوئی روک نہیں سکے گا. آپ فرما دیجئے مجھے اللہ کافی ہے، پھر بھروسہ کرنے والوں کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے. آپ کہہ دیجئے اے میری قوم، تم اپنی جگہ اپنے عمل کیے جاؤ، میں بھی عمل کیے جاؤں گا، اور تم سب کو جلدی معلوم ہو جائے گا کہ صحیح رستے پر کون تھا اور غلط رستے پہ کون تھا. یہ ہو گئی 39 آیات جو ہم نے کل آپ کو ذرا اچھی طریقے سے ایکسپلین کر دی تھی. اب یہاں پر ہم آیت نمبر 40 پڑھ رہے ہیں. آیت نمبر 40 کے اندر خود ساختہ معبود بے اختیار اور لاچار ہیں جو ابھی ہم نے پڑھ لیا. من یاتیہ عذاب یخزیہ ویحل علیہ عذاب مقیم، کہ جس پر عذاب آتا ہے تو اسے رسوا کر دے گا اور اس میں وہ ہمیشہ کے عذاب میں نازل ہوگا. اللہم حفظنا منہم، اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. ہم نے آپ کو لوگوں کی ہدایت کے لیے حق کے ساتھ یہ کتاب اتاری ہے، تو جو ہدایت پاتا ہے تو اپنے ہی لیے، اور جو گمراہ ہوتا ہے تو اس کا گمراہ ہونا اسی پر پڑے گا، اور آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں. جیسے میں نے کل آپ کے سامنے آیت پڑھی تھی کہ جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے، ہم سے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نہیں پوچھے گا کہ تمہارے باپ دادا نے کیا کیا. ٹھیک ہے، ہم سے یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا کیا. ہر شخص اپنی بارے میں اکاؤنٹیبل ہے، اور اگر وہ چاہتا ہے کہ میں جب اس دنیا سے رخصت ہوں تو کوئی میرا ایسا کام صدقہ جاریہ کا ہو جو میرے بعد مجھے کوئی دعا دے نہ دے، وہ صدقہ جاریہ میرے تک پہنچتا ہی رہے. تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں تو ہمیں نیک کاموں کی طرف بڑھتے رہنا ہے. اگر آیت آ رہی ہے آیت نمبر 42.
42 जो है ना, जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है, अल्लाहु यतवफ़्फ़ल अनफुसा हीना मौतिहा वल्लती लम तमुत फी मनामिहा फयुमसिकुल्लती क़ज़ा अलैहल मौत व युरसिलुल उख़रा इला अजलिन मुसम्मा इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। अल्लाह मरते वक्त लोगों की रूह कब्ज कर लेता है और उनकी रूहें जो मरते नहीं उनके सोते वक्त कब्ज कर लेता है। फिर जब उनकी मौत का हुक्म कर चुका है तो उनको रोक लेता है और बाकी रूहों को एक मुकर्रर वक्त तक के लिए रिहा कर देता है। इसमें यकीनन निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो फिक्र करते हैं। अब यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि नींद भी एक तरह की मौत है। जब नींद भी एक तरह की मौत है तो मैं ये सोच रही थी कि देखिए, जब हम ऑपरेशन करवाते हैं किसी का, अपने अजीज का, तो वो उसको बेहोश कर देते हैं और वो उसको ऐसा बेहोश करते हैं कि उसे पता ही नहीं चलता, उसका हाथ काट लिया जाता है, उसे पता ही नहीं चलता कि उसका हड्डी जोड़ी जाती है, उसको ये पता ही नहीं होता मेरा हाथ जो है वो सिल भी गया, और इतनी तकलीफ को, जो दर्द होना था उसको, वो उसे पता ही नहीं चलता। जब उसकी आंख खुलती है, वो शऊर में आता है, तो उसे पता चलता है कि मेरे साथ क्या हुआ। फिर उसे दर्द का, तकलीफ का, हर चीज का एहसास होने लगता है। तो अल्लाह तबारक व तआला कह रहे हैं कि जब तुम सोते हो तो तुम पर एक तरह की मौत तारी हो जाती है, तुम्हें नहीं पता चलता कि क्या हो रहा है घर में, मगर हाँ, तुम्हें खबर होती है ये कि दुनिया में जो हमारी रूहानी जिंदगी है, जो हमारी पैरेलल चल रही है, जो हमारी नजरों से ओझल है, जो हमें नजर नहीं आ रही है, वो जो दुनिया है उसमें हमारी जो रूह है ना, वो जाती है, घूमती है, फिरती है, और हमें अल्लाह तबारक व तआला सच्चे ख्वाब दिखाता है। कभी ख्वाब हमारे ऐसे होते हैं जिसको अज़गासु अहलाम कहते हैं, यानी जो सोचा था वो हुआ। ठीक है, जो सोच के सोए, जो देख के सोए। जैसे अभी हम गए, बराबर में हमारे बहुत बड़ा मॉल है, उसको हम देखने के लिए गए, वो बिल्कुल उजाट वीरान पड़ा हुआ है और उस पे इतना पैसा खर्च किया गया है कि जिसकी हद नहीं। अब चूंकि मैंने वो वीरान जगह देखी थी, तो जब मैं घर वापस आई तो अब वो तो बात खत्म हो गई, मगर चूंकि उस वीरान जगह का असर मेरे दिल पे इतना हुआ कि यार, लोगों की जिंदगियां जो है, देखो, उन्होंने बड़े हुए, जवान हुए, सब कुछ किया, कमाया, मगर उनकी जिंदगियां, चूंकि अल्लाह उनके दिल में नहीं है, वो वीरान है। वो उस वीरानी को दूर करने के लिए शॉपिंगें करते हैं, वो उस वीरानी को दूर करने के लिए गाने सुनते हैं, वो उस वीरानी को दूर करने के लिए हंसी खेल ठट्टे में लग जाते हैं। तो ये जो वीरानी इंसान के कल्ब की है, यही अल्लाह तबारक व तआला इंसान को दिखाता है घर में। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया 3 किस्म के घर हैं। एक घर वो है जिसमें सामान बहुत कीमती रखा हुआ है, घर वाले भी बड़े जबरदस्त हैं, और जो है ना, उस पे पहरा भी इतना सख्त है कि कोई चोर चोरी करने के इरादे से उस घर में नहीं आ सकता। दूसरा घर वो है जिसमें सामान बहुत कीमती रखा हुआ है, घर वाले भी बड़े कीमती हैं, मगर उन्होंने अपने घर के बाहर चौकीदार नहीं रखा। अब उस घर को हर वक्त खतरा है कि कहीं चोर उस घर के अंदर घुस ना जाए और उनकी कीमती चीजों को ना चुरा ले, उनकी जो है वो कीमती जानों को ना चुरा ले। ठीक है। तीसरा घर वो है जो वीरान पड़ा हुआ है, ना उसमें कोई सामान है कीमती, ना उसमें कोई लोग हैं, बस वो एक जगह है जो बनी हुई है, मगर वो वीरान है, भू का आलम हो रहा है उसके अंदर। अब आप बताइए कि इन तीनों घरों में से चोर किस घर में जाएगा? चोर बीच वाले घर में जाएगा जिसमें सामान भी कीमती है, लोग भी कीमती हैं। वो है इंसान का घर, यानी वो हम हैं, वो हमारे घर हैं, जिन घरों को अल्लाह कह रहा है रिजालुल ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन जिक्रिल्लाह, कि जिन घरों में अल्लाह का जिक्र किया जाता है वो बुलंद किए जाते हैं, ऊंचे किए जाते हैं, और फरिश्तों को आसमान से वो घर सितारों की मानंद नजर आते हैं। जैसे हमें दुनिया में से
بیٹھ کے آسمان پہ ستارے نظر آتے ہیں، ایسے فرشتوں کو وہ گھر جن میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے وہ نظر آتے ہیں۔ پہلا گھر جو ہے وہ نبیوں کا ہے، یعنی ان پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے گھروں کو بھی، ان کے دلوں کو بھی، ان کو خود کو بھی پاک صاف رکھا ہے، اور ان کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو مقرر کیا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی دولت ہمیں دی ہے، قرآن کی دولت دی ہے، ہمارے آپس کی محبت دی ہے، مگر ہم نے کیا کیا؟ ہم نے نماز چھوڑ دی۔ نماز کے بعد سورۃ الحشر کی آیت اگر آپ پڑھ لیں، واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ والرحمن الرحیم، واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون، واللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ یہ 18 نام اللہ تعالیٰ کے سورہ حشر کی آخری 3 آیتوں میں آ رہے ہیں۔ اگر آپ فجر کی نماز کے بعد یہ آیت پڑھ لیں تو 70,000 فرشتے جو ہے نا وہ آپ کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بھیج دیں گے، 70,000۔ اور اگر جو ہے نا، اگر آپ جو ہے وہ یہی آیت مغرب کے بعد پڑھ لیں تو 70,000 فجر تک آپ کی حفاظت کے لیے آ جائیں گے۔ تو یہ جو میں جا کے کل دیکھ کے آئی وہ ویران گھر، تو مجھے یہ حدیث یاد آ گئی خواب میں۔ تو کیا تھا کہ ذہن میں وہ ایک جو اثر پڑا تھا نا وہ خواب کی صورت میں نظر آ گیا۔ تو ہمیں کیا پتا چلا کہ یہ ہمیں اپنے گھروں کو، اپنے دلوں کو ویران نہیں کرنا۔ جو میں نے کل حدیث آپ کو سنائی تھی کہ حضور نے فرمایا اپنے سینوں کو قبرستان نہ بناؤ، کچھ نہ کچھ قرآن مجید کا یاد کر لو تاکہ تمہارے دل کو اللہ تبارک و تعالی زندگی عطا فرما سکے۔ تو جب آپ سو جاتی ہیں تو آپ کو خواب آتے ہیں، کچھ اضغاث و احلام ہوتے ہیں۔ آپ نے کوئی ڈراؤنی پکچر دیکھی، کوئی بھوتوں کی جنوں کی پکچر دیکھی، آپ کو وہی خواب میں آ گیا، ٹھیک ہے۔ سچے اور پیارے اور اچھے خواب کیا ہوتے ہیں؟ جو فجر سے پہلے پہلے آپ کو آتے ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تعبیر بھی آپ کو دکھا دیتا ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ نبوت کا 46واں 63 حصہ جو ہے نا وہ سچے خواب ہیں جو لوگوں کو آئیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ جب تمہاری نیند کا ٹائم ہوتا ہے تو تمہاری روح کو ہم لے جاتے ہیں، مگر تمہارا نفس باقی رہتا ہے، یعنی جو سانس لے رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو سانس لے رہا ہے تمہارے جسم میں۔ مگر کچھ لوگوں کی روح کو اللہ تبارک و تعالیٰ نیند میں اپنے پاس روک لیتا ہے، تو آپ کو پتا چلتا ہے وہ سو رہے تھے، سوتے سوتے مر گئے، ٹھیک ہے۔ تو کچھ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی روحوں کو واپس بھیج دیتا ہے اور وہ دنیا کے اندر اپنا جو ہے وہ گزارنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ آیت جو ہے یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے، اور اس آیت کو جو ہے نا سمجھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 55 بتائی ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے، اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب اللہ نے کہا اے عیسیٰ تم کچھ غم نہ کرو، بے شک میں تم کو اپنے وقت پر ہی وفات دوں گا، ٹھیک ہے۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت کا وقت نہیں آیا، ان کی روح کو اللہ تعالیٰ نے اوپر لے کے گیا اور ان کے جسم کو بھی پورا کا پورا اوپر اٹھا لیا گیا، ٹھیک ہے۔ متوفیکا کے بعد ورافعوکا، جب میں اور آپ سوتے ہیں تو صرف ہماری روح آسمان پہ ٹریول کرتی ہے، اور جو مر جاتے ہیں وہیں رک جاتی ہے ان کی روح۔ حضرت عیسیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح کے ساتھ اور جسم کے ساتھ پورا کا پورا اٹھا لیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے عیسیٰ آپ غم نہ کریں، ڈرے نہیں، یہ کافر آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، ہم آپ کو ٹائم پہ آپ کی موت دیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ دنیا میں بھیجیں گے، وہ دجال کو قتل کریں گے، اور وہ قیامت کے تک جو ہے وہ 40 سال ان کے انتقال کے بعد ان کی جو جنازہ ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری قبر کے
میرے روزے کے اندر میرے پیروں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دفنایا جائے گا. سمجھ رہی ہیں آپ؟ تو ہمارا روح جاتی ہے اوپر. حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ شخصیت ہے جن کا جسم اور روح دونوں کی دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پرواز کر گئی. آیت نمبر ہم پڑھ رہے ہیں اس وقت 44 میں ہے شفاعت اللہ ہی کے اختیار میں ہے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا انہوں نے اللہ کے سوا اور سفارشی بنا لیے ہیں؟ آپ کہہ دیں اگرچہ وہ کسی چیز کا اختیار نہ رکھتے ہوں اور نہ سمجھتے ہوں. آپ کہہ دیں کہ سفارش تو اللہ کے ہاتھ میں ہے, اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے, پھر تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے. یہ ہمیں بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ توحید عملی کی طرف ہمارا اشارہ کر رہا ہے. یہ ہمارا میڈیٹیشن ہے, یہی ہمارا مراقبہ ہے کہ احسان کے درجے میں آ جاؤ. احسان کا درجہ یہ کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو, یہ اپنے اندر پیدا کر لو. اور جب وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَئَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. آیت نمبر 45. یہ بڑی خوبصورت اس میں بات کی ہے. اعمال کی جواب دہی سے بچنے کے لیے شرک کا سہارا لیتے ہیں لوگ. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں اور جب تنہا اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے ان کے دل بھاری ہو جاتے ہیں, اور اللہ کے سوا اوروں کا ذکر ہوتا ہے تو خوش ہوتے ہیں. یہ آیت بتا رہی ہے ہمیں کہ جب ہم لوگ کہیں بھی پارٹی میں جاتے ہیں, کہیں بھی ہم ملنے ایک دوسرے کے ساتھ جاتے ہیں, جب تک تو ہم باتیں کر رہے ہوتے ہیں دنیا داری کی. مائک بند کر دے آنٹی. جب تک کہ ہم باتیں کر رہے ہوتے ہیں دنیا داری کی اور دنیا میں کیا کیا چیزیں ہم کریں گے اور کس طرح سے, تو اس میں لوگوں کو انجوائمنٹ ہوتی ہے. اس کے لیے کسی فیشن شو میں جانے کے لیے, کسی مووی کے سٹارٹ ہونے کے لیے ہم بڑے مزے سے, بڑے سکون سے ہم انتظار کرتے ہیں. مگر جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ہمیں جو ہے نا وہ بس گھبراہٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. اب بھائی پھر اب مولوانی شروع ہو گئی, بس اب ان کی تقریر جو ہے وہ دوبارہ سٹارٹ ہو جائے گی. جیسے ہمارے ہر فیملی نے اپنا اپنا ایک واٹس ایپ کا گروپ بنایا ہوا ہے, ہم نے بھی بنایا ہوا ہے. اب اگر کوئی بھی میرے بہن بھائیوں میں سے یا کوئی بھی کچھ نا غلط بات لکھ دیتا ہے جو کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے, تو میں فوراً اس کے اوپر تقریر بھیج دیتی ہوں. تو وہاں سے ہمارے بھائیوں کا, بہنوں کا میسج آتا ہے, بھائی مریم پر تقریر کر رہی ہے, کتنی لمبی تقریر کر رہی ہے, کتنا لمبا بول رہی ہے, او ہو نئی تقریر ریلیز ہونے والی ہے. تو کیا ہے کہ ہم اچھی بات کو سننے سے کہہ رہے ہوتے ہیں اوہو بڑی لمبی تقریر ہو رہی ہے, اور جب ہم ٹائم ویسٹ کرنے پہ آتے ہیں تو ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم کتنا وقت اپنا جو ہے وہ برباد کر دیتے ہیں اور ضائع کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب میرا اکیلے ذکر کرو تو لوگوں کی جو غصے کی وجہ سے ان کے چہرے کی کھالیں جو ہے وہ سکڑنے لگتی ہے. ہشمہزت کا مطلب ہے کھالیں ان کی سکڑنے لگتی ہیں اور ان کے دل بھاری ہونے لگتے ہیں. اوف اللہ, آپ کوئی لیکچر آئے گا دوبارہ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے جو ہے نا انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرنی چاہیے. قرآن مجید ہمارے دلوں کے بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے اس دنیا میں آیا ہے, نہ کہ قرآن مجید ہمارے دلوں کو بوجھل کرنے کے لیے آیا ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہم سب کی جو ہے وہ حفاظت فرمائے. آگے فرماتے ہیں آپ کہہ دیجئے اے اللہ آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والے, پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والے, تو ہی اپنے بندوں میں سے ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں. اور اگر ظالموں کے پاس تمام دنیا کی ساری چیزیں ہوں اور ان ساری چیزوں کے ساتھ اتنی ہی چیزیں اور بھی ہوں تو وہ قیامت کے دن سخت عذاب سے خلاصی پانے کے لیے ان کو دینے لگیں, اور اللہ کی طرف سے ان کو وہ معاملہ درپیش ہوگا جس کا ان کو گمان بھی نہیں ہوگا.
یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بات ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ ہم دنیا میں اگر نواز شریف کا بچہ پھنس جاتا ہے یا کوئی بھی حکمران جو ہے اس کے بچے نے قتل کر دیا ہوتا ہے یا زنا کر دیا ہوتا ہے، جو ہم آج کل، آپ تو فلمیں دیکھتی نہیں ہیں نا، نیک لوگ ہیں سب، مگر جو فلموں میں چیزیں دکھائی جا رہی ہیں وہ کیا کرتے ہیں، اپنے بچوں کو پیسہ دے کے چھڑوا دیتے ہیں، غریب کے اوپر ظلم کر دیتے ہیں۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے اندر آپ کو غور سے کہہ رہا ہے کہ اگر تم دنیا کا لاکھوں کروڑوں سامان جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہو اللہ یہ سب کچھ تو لے لے اور میری جان چھوڑ دے، مجھے بخش دے، اس دن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے روز قیامت کوئی فدیہ سزا سے نہ بچا سکے گا۔ یہاں تو ہم سزا سے بچنے کے لیے ریمنڈ ڈیوس کی طرح لاکھوں روپے دے کے چلے جاتے ہیں اور اپنی جان چھڑوا لیتے ہیں، آخرت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ سب چیز نہیں ہو پائے گی اور اللہ تعالیٰ وہاں پر آپ کو پکڑے گا اور ان پر ان کے سارے برے اعمال ظاہر ہو جائیں گے، اور جس عذاب کا وہ مذاق اڑاتے تھے وہ ان کو آ گھیرے گا۔ پھر جب آدمی کو فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ پھر جب آدمی کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ ہم کو پکارنے لگتا ہے، پھر جب ہم اس کو اپنی رحمت سے کوئی نعمت عطا کرتے ہیں تو کہتا ہے یہ تو مجھے کو میری تدبیر سے ملی ہے، بلکہ وہ ایک آزمائش ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔ یہاں پر آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ریفر کر رہا ہے ہمیں قارون کی طرف سورہ قصص میں، کہ قارون کے پاس جو خزانہ آیا تھا وہ کہاں سے آیا تھا؟ اس کے پاس وہ خزانہ آیا تھا کہ وہ بہت بڑا مخبر تھا، وہ اپنے بنی اسرائیلیوں کی خبریں جو ہے وہ فرعون کو دیتا تھا، اور فرعون جو ہے وہ ان خبروں کو سن کر بنی اسرائیل کے خلاف کچھ نہ کچھ کام کرتا تھا، ان کے خلاف کچھ نہ کچھ وہ مہم تیار کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ جب وہ ان کے خلاف کوئی کام کرتا تھا تو اس کو فرعون جو ہے نا قارون کو بہت سا پیسہ دیتے تھے، اور اس کے پاس اتنا پیسہ ہو گیا تھا، وہ اتنا امیر ہو گیا تھا، بنی اسرائیلیوں کو مروا کے ان کے بیچ میں رہتے ہوئے ان کے ہی خلاف اپنے ہی لوگوں کو مرواتے ہوئے، کہ اس کا خزانے اتنے ہو گئے تھے کہ وہ کہتا تھا قال انما اوتیتہ علی علم عندی، کہ یہ جو پیسہ میرے پاس ہے نا یہ میری عقل سے مجھے ملا ہے، اس لیے کیونکہ میں نے اپنی عقل استعمال کی اور میں نے فرعون کا ساتھ دیا اور میں اس کا مخبر بنا، اور یہ میرا پیسہ ہے، یہ میری کمائی ہے، میں اس میں زکوٰۃ کیوں دوں، مجھے کیا ضرورت ہے زکوٰۃ دینے کی۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے کہ جب ہم کسی انسان کو کچھ عطا فرماتے ہیں، ایک سیکنڈ رکیے گا، اللہ اولہ و آخرہ، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم جب انسان کو کوئی چیز دیتے ہیں تو وہ اپنے اوپر لے لیتا ہے کہ میں نے بہت زبردست کام کیا تھا، میں نے جو ہے نا وہ اپنے پیسے سیو کیے تھے تو میں آج جو ہے نا وہ یہ کام کر سکا، میں جو ہے آج وہ یوں کر سکا۔ تو انسان کو یہ چاہیے کہ وہ یہ سمجھ لے کہ انسان کچھ نہیں کر سکتا، بلکہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کرتے ہیں۔ لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ، ہمارے جاننے والے تھے، وہ موت کا وقت آ گیا، ان کے پاس اللہ نے اتنا پیسہ دیا تھا کہ وہ اگر چوپر بھی کرتے نا ہائر تو وہ چوپر بھی منگا سکتے تھے کہ اب ہیلی کاپٹر میں لے کے اسپتال چلے جائیں۔ وہ دشوار گزار راستوں سے گزرتے ہوئے ہسپتال پہنچے تو اس کو سلنڈر نہیں ملا کہ جس سے وہ سانس لے سکے۔ ایک ہسپتال والوں نے ان کو کہا آپ پمز ہسپتال چلی جائیے، اس لیے کیونکہ ہمارے پاس سلنڈر نہیں ہے، اور پمز ہسپتال والوں نے کہا ہم اپنا سلنڈر تم لوگوں کو نہیں دیں گے کیونکہ تم لوگ واپس نہیں کرتے۔ اس مریض کو بٹھا کر ایک ہسپتال سے دوسرے ہسپتال میں ٹرانسفر کیا جا رہا ہے، اور اسی قسمہ پرسی کے عالم میں وہ شخص مر جاتا ہے۔ لاکھوں روپے، کروڑوں روپے، اربوں روپے سب کچھ پیچھے چھوڑ کے چلا جاتا ہے، اور کچھ بھی اس کے ساتھ اس کے کام نہیں آتا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید رکھے انسان
اور یہ سمجھے کہ وہی کرنے والا ہے, وہی جان بچانے والا ہے, وہی زندگی دینے والا ہے, وہی میری مدد کرنے والا ہے, تو پھر یہ توحید عملی میں ہم آ جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم اپنا کنیکشن جو ہے وہ صحیح طور پر جوڑ لیتے ہیں. تو یہ بات اللہ کو پسند نہیں ہے کہ انسان کو جب اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دے اور اس کے بعد وہ کہے کہ میں نے اپنی سوچ سے کی ہے, تو یہ چیز اللہ کے ساتھ نہیں کرنی چاہیے انسان کو. اب ہم آ جاتے ہیں آیت نمبر 50 پہ, اللہ کا احسان اور انسان کی ناشکری. قد قالها الذين من قبلهم فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون. جو لوگ ان سے پہلے گزرے ہیں انہوں نے بھی یہ بات کہی ہے تو ان کے لیے ان کی کارگزاری کچھ کام نہ آئی. آخر ان کی بدعمالیوں کی سزا ان کو مل ہی گئی, اور ان میں بھی جو ظالم ہیں ان کو بھی ان کی بدعمالیوں کی سزا عنقریب مل جائے گی, اور وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. کیا ان کو معلوم نہیں کہ اللہ جس کو چاہتا ہے رزق زیادہ کر دیتا ہے اور وہی تنگ بھی کر دیتا ہے؟ اس میں مومنین کے لیے نشانیاں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھی جو ہے نا ہمارا رزق جو ہے وہ کشادہ کر دیتا ہے, اور کچھ لوگوں کا جب رزق کشادہ ہو جاتا ہے تو ان کو مستی آ جاتی ہے, جسے نو دولتیہ کہتے ہیں, جو سمجھتے ہیں ہمارے پاس تو ہمیشہ سے پیسہ ہی پیسہ تھا, اور اپنی اصل کو بھول جاتے ہیں کہ نکلے کہاں سے تھے, آئے کہاں سے تھے. تو لوگ جو ہے نا وہ اپنی یہ بتانا جو ہے بڑا فخر سمجھتے ہیں, یہ خاص طور سے یہ انڈین لوگ, کہ ہم کہاں تھے, ہم جھوپڑی میں تھے, جھگی میں رہتے تھے, ہم جو ہے وہ کچرے میں سے اٹھا کے کھانا کھاتے تھے, ہم نے اتنی محنت کی, اتنا سب کچھ کیا, اور آج ہم جس مقام پہ بیٹھے ہیں یہ ہماری محنتوں کا نتیجہ ہے, یہ ہماری اس چیز کا نتیجہ ہے. سمجھ میں آئی؟ وہ اپنی بیک آف دا سٹوری جو ہے نا اس کو بتا کر فخر محسوس کرتے ہیں کہ جب ہم کر سکتے ہیں تو تم بھی کر سکتے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں میرے آگے زبان چلانے سے پہلے تم بالکل پیچھے چلے جاؤ. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا, کہ تم جو میرے سامنے, میں رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کے اکڑ رہے ہو, تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تم قابل ذکر شے بھی نہیں تھے, تم قابل ذکر شے بھی نہیں تھے. ہم نے تم کو بنایا ایک گندے پانی کے قطرے سے, پھر ہم نے تمہیں ماں کے پیٹ میں والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء 3 پردوں میں چھپاتے ہوئے ہم نے تمہاری شکل بنائی, اور تمہارے اندر اپنی روح پھونکی, اور تمہیں ہم نے سجدہ کروایا, تمہیں عزت عطا فرمائی, تمہیں خلیفہ بنایا, اور تم میرے ہی سامنے بولنا شروع ہو گئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی انسان کو اس کی اوقات یاد دلاتا ہے, اور انسان اگر اپنی اوقات کو یاد رکھے تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ انسان جو ہے نا اسفل سافلین میں پہنچ جاتا ہے اپنی حرکتوں کی وجہ سے, یعنی نچلے درجے میں. اور اللہ کہہ رہے ہیں نچلے درجے میں کیا ہے؟ بل ہم اول, یہ ایسے ہیں نچلے درجے میں جیسے جانور ہیں. جانور کو کوئی تمیز نہیں ہے حیا کی, ایمان کی, کسی بھی چیز کی, کہیں بھی وہ شروع ہو جاتا ہے. انسان بھی جانوروں جیسی قسموں میں آ گئے کہ ان کے اندر روح ہے, مگر وہ روح مر گئی ہے, اور ان کے اندر جسد ہی جسد ہے جو شیطان اس کو اپنے کاموں میں لگا رہا ہے, اپنے آلات بنا رہا ہے. تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس چیز کی طرف دھیان دلوا رہے ہیں کہ اپنی زندگیوں کو ضائع مت کرو. اگر اللہ نے پیسہ دیا ہے تو میں تو ہمیشہ ایک دعا مانگتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ تو پیسہ دے تو دینے والا ہاتھ بھی عطا فرما. اور کل مجھے ایک بہت پیاری, شاید میں نے آپ لوگوں کو کل سنائی تھی, آج پھر سنا دیتی ہوں, بہت ہی مجھے پیاری لگی یہ بات, کہ ایک مالک نے اپنے نوکر کو دیکھا. یہ نوکر بڑا ہی محنتی, بہت ہی ایماندار, بہت خدمت گزار ہے. تو مالک کے دل میں آیا کہ چلو میں اس کی تنخواہ بڑھا دوں. مالک نے تنخواہ بڑھا دی, نوکر میں کوئی چینجنگ نہیں آئی, ویسے ہی محنتی رہا, ویسے ہی ایماندار رہا, ویسے ہی ایسا رہا. کچھ عرصے کے بعد مالک نے کیا کیا کہ جو تنخواہ بڑھائی تھی وہ کم کر دی. نوکر کو دیکھا وہ پھر بھی ویسے ہی ایماندار رہا, پھر بھی ویسے ہی کا ویسے ہی اچھا رہا.
تو मालिक को ये हैरत हुई कि मैंने जब बढ़ाई तनख्वाह तो इसने मेरी चापलूसी नहीं की, जब मैंने कम की तनख्वाह तो इसने आके मेरे आगे हाथ नहीं फैलाया, ये क्यों? उसने नौकर को बुलाया और पूछा ये ऐसा क्यों? उसने कहा साहब, जिस दिन मेरी तनख्वाह बढ़ी उस दिन मेरे यहाँ औलाद हुई थी, मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह तूने मुझे औलाद दी, ये अपना रिस्क खुद लेके आई है। जिस दिन आपने मेरी तनख्वाह कम की उस दिन मेरी माँ का इंतकाल हुआ था, उस दिन मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि ए अल्लाह तूने मुझे माँ दी थी और उसके हिस्से का रिस्क भी दिया था, मेरी माँ गई उसका रिस्क भी उसके साथ चला गया। समझ आ रही है आपको? तो यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला आपको ये बता रहा है कि आप अपने साथ लोगों को जोड़ें जिनको आप पैसा दे सके, क्या पता उनके नसीब से अल्लाह तबारक व तआला आपको अता फरमाए, और जब उनके नसीब से अल्लाह तबारक व तआला आपको अता फरमाएगा तो आपको कितनी नेमतें मिलेंगी, कितनी बरकतें मिलेंगी। हम क्या है, जब हमारे दफ्तर जो है वो कोरोना वायरस के अंदर जो है वो डाउनफॉल की तरफ चल रहे थे, हमने अपने नौकरों को निकाल दिया, वो पूरे पूरे बिजनेसेस खत्म हो गए। क्यों? क्योंकि उसे पता नहीं था वो किसकी बरकतों के रहमतों की दुआओं से उसको रिस्क अल्लाह तबारक व तआला दे रहा था। तो इसलिए अपने रिस्क में ये आपने उनको सुना होगा, बड़े अच्छा बोलते हैं, क्या नाम है उनका इस वक्त याद नहीं आ रहा, उनके बड़े सारे लेक्चर आते रहते हैं। उन्होंने कहा कि मेरे रिस्क में बड़ी तंगी आ गई, तो मैं अपने टीचर के पास गया और मैंने उनसे पूछा कि सर मेरे रिस्क में बड़ी तंगी आ गई, और मेरे उस्ताद ने कहा तुम्हारे पास नौकर है? मैंने कहा हाँ नौकर एक है बस, बाकी तो नहीं है। तो कहने लगे एक और नौकर रख लो। उन्होंने कहा सर मेरी रिस्क में इतनी कमी आई हुई है और आप कह रहे एक नौकर और रख लूं। बस उस्ताद ने कहा तो उन्होंने रख लिया। वो शख्स कहते हैं कि उस आदमी को रखने की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी रोजी फराख कर दी। तो क्या है कि जब आप दूसरों की जरूरत पूरी करने के लिए जाते हैं तो अल्लाह पाक गैब से आपकी मदद फरमाता है और आपको रिस्क अता फरमाता है। अगर आप किसी का रिस्क रोकते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला आपका रिस्क रोक देता है। आप किसी के रिस्क के साथ खेलते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला आपके रिस्क के साथ किसी और को खिलवा देता है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मजदूर के पसीने के खुश्क होने से पहले उसको मजदूरी दे दो ताकि उसका हक अदा हो जाए। यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला हमें ये कह रहा है कि अगर तुमने ऐसे बहुत से गुनाह करने तो कुरान मजीद की हुजूर फरमाते हैं ये आयत अगर ना होती तो मैं बड़ा अफसुर्दा था। ये आयत जो है ये खुशखबरी देने वाली आयत है जो हम सब के लिए जो है वो बहुत बाइस रहमत है। वो क्या आयत है? वो आयत है या इबादी कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फिरुज़्ज़ुनूब जमीआ इन्नहू हुवल गफूरुर रहीम। ए नबी आप कह दीजिए, ए मेरे बंदो जो अपने ऊपर जुल्म कर चुके हैं, अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना, अल्लाह तो सब गुनाहों को माफ कर देगा, बिलाशुबा वो बड़ा बख्शने वाला बड़ा रहम करने वाला है। अब अगर आप देखिए कि पीछे जो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं उसमें हमसे गलतियां भी बहुत हुई हैं, खताएं भी बहुत हुई हैं, जहन्नुम में जाने वाले आमाल भी हमने बहुत कर दिए हैं। अब कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी गुनाहगार के पास जाते हैं, उससे कहते हैं भाई तुम तौबा कर लो, तो वो कहता है बस अब मैं पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे हूँ, अगर मैं पीछे हटूंगा तो मार दिया जाऊंगा, जब मैं पीछे हटा तो मैं मार दिया जाऊंगा। तो आपको वो याद है किस्सा, 99 कत्ल किए थे एक शख्स ने, और वो गया एक आलिम दीन के पास और कहा मैंने 99 कत्ल किए, मैं माफी मांगना चाहता हूँ अल्लाह से। उन्होंने कहा पागल हो गए, 99 कत्ल किए हैं, तुम्हें अल्लाह माफ करेगा? तुम सीधे जहन्नुम में जाओगे, क्योंकि एक इंसान को कत्ल करना पूरी इंसानियत को कत्ल करना है। उसने क्या किया, उस शख्स ने उस आदमी को भी कत्ल कर दिया और 100 पूरे हो गए। और फिर वो बड़ा दुखी होके, जब ये हदीस है, बड़े दुखी होके वो जब साहब निकले हैं तो एक और आलिम दीन के पास पहुंचे और उनसे बोला ये कि भाई मैंने 100 कत्ल किए, मेरी माफी की गुंजाइश है या नहीं? तो उन्होंने ये आयत पढ़ दी भाई कि अल्लाह ताला से उम्मीद रखो, अल्लाह ताला जब तक जिंदगी है, सांस चल रही है, अल्लाह ने अगर तुम्हारे दिल में तौबा की तौफीक डाल दी है तो वो माफ करने वाला है। मगर इसकी शर्त यह है कि तुम यहां से इस बस्ती से निकल जाओ,
اور تم کسی توبہ کرو اور تم کسی ایسی بستی میں چلے جاؤ جہاں تمہیں کوئی جانتا ہی نہیں، پہچانتا ہی نہیں، تمہارے پیچھے کی ہسٹری کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، وہاں چلے جاؤ تم۔ اس نے شخص نے کہا یہ تو بات بڑی صحیح ہے۔ اس نے اپنا سفر باندھا اور وہ جانے لگا کسی دور کی بستی میں۔ رستے میں موت کا وقت آ گیا۔ اب جنت والے فرشتے نے کہا میں جاؤں گا اس کی روح لینے، جہنم والے نے کہا میں جاؤں گا، اس نے 100 قتل کیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسرے کے ذریعے ان کو ایک بات سکھائی کہ زمین کو ناپو، اگر تو جس زمین سے یہ نکلا ہے وہ کم ہے تو جہنم والا فرشتہ لے جائے گا، اور اگر جو ہے وہ زمین جہاں یہ جا رہا تھا وہ کم ہے تو جنت والا اس کو فرشتہ لے جائے گا۔ زمین ناپی گئی اور اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا تو سکڑ جا، تو پھیل جا، اور جب ناپا گیا تو وہ دوسری بستی کے قریب تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 100 قتل والے کو بخش دیا۔ قرآن سے لیجئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے کہ موسیٰ علیہ السلام سے ایک قبطی کا قتل ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بھاگے وہاں سے اور بالکل نئی جگہ پہ پہنچ گئے۔ 10 سال ان کی خدمت کی، شادی بھی کی۔ ان 10 سالوں میں انہوں نے اپنی توبہ اتنی زبردست قسم کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا فرما دی۔ تو کوئی گناہ، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، ایسا نہیں ہے جس کی معافی نہ ہو۔ اگر آپ نے شرک بھی کیا ہے اپنی زندگی میں تو اس کی بھی معافی ہو سکتی ہے جب تک آپ زندہ ہیں۔ جب آپ کی موت کا غرغرہ شروع ہو گیا، آپ کی آنکھیں پھٹی رہ گئی، اس وقت آپ کلمہ بھی پڑھیں گے تو اللہ کہے گا آن اب وقد عصیت وکنت من الخاسرین، اس سے پہلے تمہارے کو کوئی ہوش نہیں تھا کہ تم توبہ کر لیتے۔ تو توفیق توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتی ہے، اور اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور اس کی فرما برداری کرو قبل اس کے کہ تم پر عذاب آئے، پھر تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ آیت نمبر 55 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے وَاتَّبِعُوا، عذاب آنے سے پہلے سچی توبہ کر لو۔ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اس حسین ترین کتاب کی پیروی کرو جو تم کو تمہارے رب کی طرف سے اتاری ہے، قبل اس کے کہ تم پر عذاب ناگہاں آ جائے اور تم کو خبر بھی نہ ہو، کہ کوئی سمجھنے لگے کہ اس کوتاہی پر افسوس جو میں اللہ کے حق میں کی ہے، اور میں تو صرف ہنستا ہی رہا۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جب آپ ان سے بات کریں، کوئی سیریس بات کریں، اللہ رسول کی بات کریں، داڑھی کی بات کریں، دوپٹے کی بات کریں، پردے کی بات کریں، وہ کہتے ہیں ارے بھائی کوئی اور موضوع استعمال کر لو، کیا تم بس ہر وقت جو ہے نا اللہ اللہ قیامت جہنم، میں جو ہے نا مجھے یہ باتیں نہ پتا ہوں نا تو میں سکون میں، میں یہ سب باتیں جان کر اپنے آپ کو سکون کو برباد نہیں کرنا چاہتا ہوں، لہٰذا مجھے ضرورت نہیں ہے بتانے کی، اور ہنسی اور کھیل کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے افسوس ہے اس شخص کے حق میں، اور دیکھو قیامت کے دن وہ کیا کہے گا۔ یا یہ کہنے لگے اگر مجھے اللہ نے ہدایت کرتا تو میں بھی پرہیزگار ہو جاتا، یعنی اللہ کی باتوں کا ہنستے ہیں اور پھر کہتے ہیں اگر لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، اگر اللہ مجھے ہدایت دیتا تو میں سیدھے رستے پہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہدایت دے دی، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، نیکی کا اور برائی کا رستہ اللہ تعالیٰ نے تو کھول دیا، اب آپ کون سے رستے پہ چلتے ہیں، اختیار ہے نا آپ کے پاس۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ ہمیں کوئی اختیار بھی ہے یا نہیں، حضرت علی نے کہا کہ اپنی ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو جاؤ، وہ ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو گیا۔ حضرت علی نے کہا کہ دوسری ٹانگ بھی اٹھا لو، اس نے کہا میں گر جاؤں گا۔ فرمایا اتنا اختیار ہے تمہیں، اتنا اختیار نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ کو اختیار ہے ایک ٹانگ اٹھا کے سیدھے رستے پہ ڈالو یا الٹے رستے پہ ڈالو، جس رستے پہ ڈالو گے دوسری ٹانگ اس کے پیچھے خود بخود چل پڑے گی۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ تو یہاں پر یہ بات بتائی او تقول حین تری العذاب لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، اب یہ تیسری بات وہ کہیں گے، یا جب عذاب دیکھ لے تو کہنے لگے اگر مجھے پھر ایک بار دنیا میں جانا ہو تو میں بھی نیکوکار ہو جاؤں گا۔ دیکھیں یہاں پر لفظ آ رہا ہے محسنین، محسنین کسے کہتے ہیں؟ احسان کے درجے کو،
احسان کا درجہ کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ عبادت ایسی کرو کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو، ورنہ وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے. تو میں نے آپ کو بتایا نا میڈیٹیشن کیا ہے، یہی ہے. مراقبہ کیا ہے، یہی ہے. فیلنگ پیدا کرنی ہے اپنے دل کے اندر، دماغ کے اندر، میں نے بھی اور آپ نے بھی. ٹھیک ہے. تو یہاں یہ 3 کال آ رہے ہیں اس انسان کے حال پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یا تو یہ لوگ ہنسی مذاق میں اڑا دیتے ہیں میری بات کو، یا میرے پہ ہی الزام رکھتے ہیں اور کہتے ہیں او ہو اگر اللہ چاہتا تو ہمیں ہدایت دے دیتا، یا پھر یہ کہتے ہیں جب عذاب دیکھ لیں گے تو کہیں گے او ہو اللہ میاں اگر میں جو ہے نا مجھے دنیا میں ایک دفعہ اور بھیج دے میں تو محسنین میں ہو جاؤں گا، میں تو احسان کا درجہ رکھوں گا کہ میں تو ہر عبادت تیرے لیے کروں گا. یہ دیکھیں اگر غور کریں نا، یقین کریں اپنی زندگی میں دیکھیں، ہم اس دنیا میں ہم کہیں جاتے ہیں، ٹھیک ہے، بازار جاتے ہیں اور ہم شاپنگ کرتے ہیں اور ایک چیز ہے جو ہم نہیں لیتے، ٹھیک ہے، جب ہم نہیں لیتے وہ اور ہم واپس آ جاتے ہیں تو ہم بار بار کہتے ہیں ارے یار میرا اگر دوبارہ جانا ہوا نا تو میں وہ چیز لے لوں گی، میرا دوبارہ جانا ہوا تو میں وہ چیز لے لوں گی. سمجھ میں آ رہی ہے؟ مگر نہ ہمارا وہاں دوبارہ جانا ہوتا ہے، اور اگر جانا ہو بھی گیا تو وہ چیز ہمیں ملتی نہیں ہے اور ہم افسوس کرتے رہتے ہیں. تو قیامت میں آخرت میں موت کا وقت آنا ہے، ہمیں جانا ہی ہے وہاں، تو یا تو ہمیں جنت لینی ہے یا ہمیں جہنم لینی ہے. تو یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم کس چیز کی طرف جائیں گے. آگے کہہ رہے ہیں ہاں بے شک میری آیات تو تیرے پاس آ چکی تھی، پھر بھی تم نے ان کو جھٹلایا اور تکبر کیا اور کافروں میں شامل رہے. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نہیں بھائی نہیں، اب تم محسنین بن نہیں سکتے کیونکہ پہلے تمہارے پاس آ چکی ہے چیز. جب تم نے پہلے نہیں مانا اور پہلے میری کتاب کا انکار کیا، پہلے تم نے تکبر سے اپنی گردنوں کو اکڑا کے رکھا، تو اب تم کافروں میں شامل ہو جاؤ. اور آپ قیامت کے دن دیکھیں گے کہ جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ بولا ان کے چہرے سیاہ ہوں گے. کیا دوزخ میں غرور کرنے والوں کا ٹھکانہ نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سے سرچنگ کویسچن کر رہا ہے. ابھی دیکھیے آپ پیچھے کی ہم نے ایک آیت پڑھی تھی اور اس میں کیا تھا کہ جب انسان کا نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ اپنے ہاتھ کو پیچھے کر لے گا کہ مجھے نہیں پکڑنا. اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے سے اس کو نامہ اعمال دے گا تو وہ اتنا بھاری ہوگا کہ وہ اپنا دوسرا ہاتھ بھی پیچھے کرے گا اسے پکڑنے کے لیے، اور آگ کی لپٹیں اس کے چہرے پہ آئیں گی. جب کسی کے چہرے پہ آگ کی لپٹیں آئیں گی تو اس کا چہرہ کیا ہو جائے گا؟ کالا ہو جائے گا. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن پر قیامت کے دن جھوٹ بولنے کی وجہ سے اللہ کے اوپر ان کے چہرے کالے ہوں گے اور وہ غرور اور تکبر میں رہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر یہ عذاب ہے. اور سورہ یاسین کی آیت یاد کر لیں کہ اذ الاغلال فی اعناقہم، ان کی گردنوں میں توق پڑے ہوئے ہیں، یعنی تکبر سے وہ اپنی گردنوں کو اوپر کیے ہوئے ہیں. اللہ نے ان کو فیوچر سے بھی آنکھیں بند کر دی ان کی، کیونکہ وہ دیکھنا ہی نہیں چاہتے کہ اگر تم غلط کام کرو گے فیوچر تمہارا کیا ہوگا. اور وہ پیچھے کی تاریخی واقعات سے جو اللہ تعالیٰ قرآن میں سنا رہا ہے قوم ہود، قوم صالح، قوم لوط کے بارے میں، وہ ان کو باتوں کو سننا ہی نہیں چاہتے. تو آگے بھی دیوار ہے اور پیچھے بھی دیوار ہے اور گردنیں اکڑی ہوئی ہیں لوگوں کی. تو یہاں جو کچھ بھی ہو رہا ہے نا، یاد رکھیے وہ آراز کہلاتا ہے، اور جو کچھ وہاں پہ بنے گا وہ جوہر ہوگا، وہ نظر آئیں گی چیزیں. میرے اور آپ کے اعمال جو یہاں پر نظر نہیں آ رہے، وہاں بہت بڑی بڑی بلڈنگوں کی صورت میں، درختوں کی صورت میں انشاءاللہ تعالی ہمیں جنت میں نظر آئیں گے. اور اللہ ان لوگوں کو نجات دے دے گا جو اللہ سے ڈرتے تھے، ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے گی اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اللہ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی ہر چیز کا نگہبان ہے. آیت نمبر ہم پڑھ رہے ہیں اس وقت 63. اللہ پر بھروسہ ہر مشکل سے نکال دیتا ہے. ایک بات ہوتی ہے کہ اگر آپ نے کوئی غلط کام کر دیا اور اب آپ کہہ رہے ہیں نہیں اللہ ہی کی مرضی ہے، بس اللہ ہی کی مرضی ہے، اللہ ہی کی مرضی ہے. آپ کو سمجھ نہیں دی تھی، آپ کو عقل نہیں دی تھی، آپ غلط کھانے کھا رہی ہیں اور آپ کی صحت خراب ہو رہی ہے، اور آپ پھر اس کے بعد یہ کہتی ہیں بس اللہ نے چاہا یہی تھا کہ مجھے شوگر کی مرض ہو جائے، بس اللہ تو اللہ ہی کی مرضی ہے. بس نہیں، آپ نے اپنے ساتھ برا کیا ہے، اور یہ جو آپ نے اپنے جسم کے ساتھ برا کیا ہے یہ آپ کا اپنا قصور ہے.
اس پہ آپ اللہ تعالیٰ سے کتنی بھی معافیاں مانگیں گی وہ چاہے گا تو معاف کر دے گا، مگر آپ اگر یہ بھی میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ دعائیں مانگیں گے اللہ مجھے ٹھیک کر دے، مجھے ٹھیک کر دے، مجھے ٹھیک کر دے، تو اس کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی، آپ کو ایکسرسائز کرنی پڑے گی، آپ کو اپنے خوراک کو صحیح کرنا پڑے گا، آپ کو اللہ سے توفیق مانگنی پڑے گی کہ اللہ تعالیٰ میری یہ جو میں نے جسمانی چیزوں کو خراب کیا اسے ٹھیک کر دے، اور جو گناہ آپ سے ہو جاتے ہیں اس کے لیے اور جو گناہ ہو جاتے ہیں آپ سے ان کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے، اور جب آپ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہمارے روحانی طور پہ کیے ہوئے گناہ ہوتے ہیں نا ان کو اللہ معاف کر دیتا ہے، اور قرآن میں لفظ استعمال کیا گیا ہے ڈیلیٹ کر دیتا ہے، اور نیکیوں کو اس کی جگہ لکھ دیتا ہے۔ تو یہاں پر جسمانی طور پہ چونکہ یہ دنیا کا جسم ہے، دنیا ہی میں بنا ہے، اور خولناکم یہ ہماری جو ہے نا سمجھیں کہ عبادت کرنے کے لیے اللہ نے ایک ہمیں باڈی دی ہے جو ہمارا اسلام یعنی اسلام کو ادا کرنے کے ریچولز ادا کرنے کے لیے یہ باڈی ہمیں ملی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ جب ہم عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ اسلام ہے۔ ایمان ہمارے دل کی گہرائی میں ہوتا ہے کہ جب ہم یقین اور بھروسے کے ساتھ عبادت کرتے ہیں، یقین اور بھروسے کے ساتھ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر ہم دم کرتے ہیں کسی پر تو اس کی سر کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اگر ہم پڑھ کے دم تو کر رہے ہیں مگر اس کو صحیح نہیں ہو رہا ہے، اس کا مطلب ہے ہم نے یقین اور بھروسے کے ساتھ اس کے اوپر دم نہیں کیا تھا۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو یقین بھروسہ آپ کے اندر ہوتا ہے، اور اندرونی جو بیماریاں ہیں، روحانی جو بیماریاں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں جب تم مجھ سے توبہ کرتے ہو، استغفار کرتے ہو، اور میرے حقوق اللہ تم نے ضائع کیے ہوتے ہیں تو میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں، مگر جو تم نے انسانوں کے حقوق غصب کیے ہوتے ہیں، خراب کیے ہوتے ہیں، ان پہ تمہاری پکڑ ہوگی جب تک تم ان سے سوری نہ کہہ دو۔ اور جو انسان سے معافی نہیں مانگ سکتا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیسے معافی مانگے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا یہاں آنا بیٹھنا سننا قبول و منظور فرمائے۔ آیت نمبر 63 کے اوپر جو ہے وہ ہم نے ابھی تک پڑھ لیا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ہم کل اس سورت کو مکمل کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔